बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तो रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश में आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ। इन इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही। सवाल ये है कि बांग्लादेश के लोगों ने BNP को वोट क्यों दिया? जमात इस्लामी को शिकस्त क्यों हुई? जमात इस्लामी की शिकस्त की असल वजूहात हैं क्या? क्या ये इंतखाबात शफाफ थे? धांधली के इल्जामात में कितनी सदाकत है? BNP क्या नया बांग्लादेश बना सकेगी? और सबसे अहम तरीन सवाल कि बांग्लादेश की जेनजी नस्ल ने नौजवानों की अकलौती पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी को वोट क्यों नहीं दिया? आज के इस व्लॉग में हम बांग्लादेश के इंतखाबी नताइज पर बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज बांग्लादेश में 13वें आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ। इस इलेक्शन में 12 करोड़ से जायद वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, हिस्सा लिया। भरपूर टर्नआउट था और इसके साथ साथ एक अवामी रेफरेंडम भी कंडक्ट किया गया जिसमें अक्सरियत ने आईनी इस्लाहात के हक में अपना वोट दिया। इंतखाबी नताइज के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 2/3 अक्सरियत यानी 200 से जायद नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही, जबकि जमात इस्लामी ने 70 के करीब नशिस्तें हासिल की। ये अभी तक की इब्तदाई मालूमात हैं। और नौजवानों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी जो कि जमात इस्लामी की इत्तेहादी थी, उसने महज 6 नशिस्तें हासिल की हैं। अब ये जो इंतखाबी मार्का था, ये मार्का था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान। और जो मीडिया सर्वेस थे, इनमें जो बहस की जा रही थी, उसमें बताया जा रहा था कि एक नेक टू नेक फाइट है, एक बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा दोनों जमातों के दरमियान और कोई भी जीत सकता है। जमात इस्लामी के जीतने के भी इम्कानात पाए जा रहे थे और बाज़ जगहों पे तो ये क्लेम किया जा रहा था कि 105 नशिस्तों पर जमात इस्लामी आगे है और BNP 101 नशिस्तों के ऊपर जीत रही है, जबकि 75 नशिस्तें ऐसी थी जिसके ऊपर बड़ी क्लोज फाइट होगी। मगर ये जो सर्वेस थे, ये जो बातें थी, ये गलत साबित हुई और BNP ने बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की है। अब जब ये कामयाबी हासिल कर ली BNP ने, तो एक नई डिबेट का आगाज हुआ कि इलेक्शन शफाफ थे, कि धांधली तो नहीं हुई, क्योंकि जमात इस्लामी और दीगर जमातों की जानिब से ये एलिगेशंस लगाए गए कि इलेक्शन के रिजल्ट्स में डिलेइंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा था, रिजल्ट्स को चेंज करने की भी शिकायत सामने आ रही थी, मगर इस बात के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज अब तक नहीं किया गया। यहाँ ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि 55,000 से जायद मुबस्सरीन वो इस इलेक्शन को कवर कर रहे थे। इसमें 200 से जायद गैर मुल्की मुबस्सरीन, जिसमें पाकिस्तान, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक के मुबस्सरीन शामिल थे। एक बड़ी तादाद में ये लोग भी इस इलेक्शन को कवर कर रहे थे। अब जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुई है, तो वहीं पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर लोगों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का ही इंतखाब क्यों किया? ये बड़ा अहम सवाल है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वो जमात है जो एक तारीखी पस मंजर रखती है। ये वो जमात है जो 3 मरतबा इक़्तिदार में आ चुकी बेगम खालिदा ज़िया, जो कि तारिक रहमान, जो कि एक्सपेक्टेड है कि बांग्लादेश के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे और पार्टी के वाहिद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर सामने आए, जिन्होंने कैंपेन को लीड किया। उनकी पार्टी 3 मरतबा पहले भी इक़्तिदार में आ चुकी है। तमाम तर क्रैकडाउन के बावजूद उनका जो स्ट्रक्चर है, तंजीमी ढांचा है, वो जमात इस्लामी की निस्बत बहुत मजबूत है। उन्हें इलेक्शन डे मैनेज करना आता है, उन्हें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो साइंस है
وہ BNP کی بہت اچھی ہے کہ اس نے الیکٹیبلز کو ٹکٹیں دیں، برادری کی بیس پر دیں، کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا، ایک نیشنل ویو تھی، اور اس نیشنل ویو کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کمبینیشن بنایا وہ لوکل ایشوز کے ساتھ بنایا۔ مثال کے طور پر BNP نے ایک کام یہ کیا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک لبرل ماڈریٹ جماعت کے طور پر پیش کیا۔ پہلے مقابلہ عوامی لیگ اور BNP کے درمیان ہوتا تھا اور جماعت اسلامی ایک چھوٹی پارٹی کنسیڈر ہوتی تھی۔ اس مرتبہ جماعت اسلامی نے یہ ضرور گین کیا کہ اس کو ایک مکمل الیکشن کیمپین کا موقع ملا، وہ ایک بڑی جماعت بن کر ابھری اور اس نے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو چیلنج کیا اور ایک مقابلے کی فضا قائم کی۔ مگر BNP چونکہ ایک پرانی جماعت، ایکسپیرینس جماعت، نیٹ ورک مضبوط، ایشوز کا پتہ، اور پھر ایک اور چیز یہ تھی کہ جو ویمن ریپرزنٹیشن تھی اس کے اوپر بڑا فوکس کیا BNP نے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمدردی کا ووٹ بھی پڑا ہے۔ طارق رحمان جو کہ پرائم منسٹر کے اب کینڈیڈیٹ ہیں، وہ کون ہیں، ان کا ایکسپیرینس کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ مگر ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ بیگم خالدہ ضیاء جس طریقے سے وہ جیل میں قید تھیں، جس طریقے سے ان پر مقدمات قائم کیے گئے، جس طریقے سے ان کی وفات ہوئی، اس سے لوگوں کے دلوں میں BNP کے لیے ہمدردی کے جذبات تھے۔ ان جذبات کو بھی BNP کیش کرنے میں مکمل طور پر کامیاب رہی، اور اس کے بعد طارق رحمان کی جو اپنی لائف تھی اس کا بھی ایک ووٹ پڑا ہے کہ انہیں 17 سال جلا وطنی اختیار کرنی پڑی، جھوٹے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، کرپشن کے الزامات انہوں نے فیس کیے، تو ایک سمپتھی ووٹ تھا۔ لیکن یہاں پر جب جماعت اسلامی کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے تو ایک اور بات جس کو شاید اینالسٹ اتنا فوکس دے کر نہیں کہتے، وہ یہ بات ہے کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ بنگلہ دیش کے اندر کوئی مذہبی جماعت اقتدار کے اندر آئے جو فنڈامنٹلسٹ کے طور پر ہو، جو ایک ایکسٹریمسٹ نیریٹو رکھتی ہو۔ اب میں ایکسٹریمسٹ کی اصطلاح تو نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن تاثر یہ دیا گیا کہ مذہبی جماعت حکومت میں اقتدار کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور یہی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ لوگوں نے مذہبی جماعت کو اتنا سپورٹ نہیں کیا۔ اب جماعت اسلامی کی جو شکست کی وجوہات ہیں، سر فہرست کہ جماعت اسلامی ایک طویل عرصے سے زیر اعتاب تھی، انہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اس طریقے سے اجازت نہیں تھی، ان کا نیٹ ورک محدود تھا، ان کی ایک مخصوص آئیڈیالوجی ہے، ان کا ووٹر کا اپنا ایک نظریہ، ایک پرسپیکٹو ہے، ریاست کو دیکھنے کا، معاشی نظام کو دیکھنے کا، سوشل ریفارمز کا جو ایجنڈا ہے جماعت اسلامی کا، وہ ایک مختلف ایجنڈا ہے ایک لبرل پارٹی کے پرسپیکٹو میں۔ تو ایک محدود تعداد جماعت اسلامی کے اس نیریٹو کے ساتھ اٹریکٹ ہوئی، پھر ان کے پاس کمزور کینڈیڈیٹ تھے، ان کا جو تنظیمی سٹرکچر تھا وہ الیکٹورل سائنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا، کمزور امیدوار ایک اچھی ویو کو بھی وہ کیش نہیں کر سکے۔ مگر یہاں پر جو اپسیٹ تھا اس پورے الیکشن میں وہ بڑا حیران کن تھا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کی 15 سال کی ڈکٹیٹرشپ، ایک طاقت سے بھرپور حکومت، اس کو نوجوانوں نے نکالا، نوجوانوں نے کوٹا سسٹم کے اگینسٹ جو اسٹریٹ موومنٹ چلائی، اس پوری اسٹریٹ موومنٹ کے نتیجے میں ہم نے یہ تبدیلی دیکھی کہ حسینہ واجد کو نہ صرف اقتدار چھوڑنا پڑا بلکہ ان کو بھارت بھاگنا پڑ گیا۔ تو نوجوان نگران حکومت میں بھی شامل ہوئے، ڈاکٹر یونس کے ساتھ شامل ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک جماعت بنا لی، جماعت بنانے کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی کا انتخاب کیا الائنس کے لیے۔ اب جب یہ سارے فیصلے کیے تو اس سے نوجوان بڑے متنفر ہوئے، 30 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے نوجوان جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس میں، اور ان میں سے صرف 6 کامیاب ہوئے۔ اب 30 کھڑے ہو کر 6 کامیاب ہوئے تو اس کو بھی ایک ڈکلائننگ
انقلاب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ان نوجوانوں نے ایک تو ناتجربہ کار تھے، ان کے سیاسی فیصلے غلط تھے، ان کا سیاسی اتحاد کمزور تھا اور یہ ڈیلیور نہیں کر پائے. یعنی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ایک نگران گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر، جو نیا بنگلہ دیش جو کرپشن فری ہوگا، سفارش کلچر کا خاتمہ ہوگا، میرٹ کی پالیسی اڈاپٹ ہوگی، وہ ساری کی ساری باتیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ڈائلیوٹ ہو گئیں اور اس وجہ سے ان کی پاپولیرٹی جس طرح اوپر گراف گیا تھا اسی طریقے سے نیچے آیا. اب جب یہ انتخابی نتائج آگے ہیں تو سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ ان انتخابات کی کریڈیبلٹی کیا، ساکھ کیا ہے، کون اس کو مانے گا. تو ایک شخصیت، ایک پارٹی عوامی لیگ جو سب سے پرانی پارٹی ہے، وہ اس الیکشن کے پروسیس سے باہر تھی، ان کی لیڈر کو سزائے موت بھی ہو چکی ہے، وہ انڈیا میں موجود ہے. سب سے پہلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے طارق رحمان کو مبارکباد دی، فتح کا کریڈٹ دیا اور ان کے ساتھ مل کر چلنے کا اعلان کیا کہ وہ منتظر ہے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. تو یہ وہ انڈیا جس نے شیخ حسینہ واجد کو اپنے ملک میں رکھا ہوا ہے، پناہ دی ہوئی ہے، اور وہ انڈیا جو شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے سے سب سے بڑا لوزر ہے، وہ ان انتخابات کے نتیجے میں بننے والی نئی گورنمنٹ کو ویلکم کر رہا ہے، اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس الیکشن کو انڈیا نے اکنالج کر لیا، ایکسپٹ کر لیا ہے. اب جب طارق رحمان کی بات کر لی جائے کہ جو نیا مستقبل کا پرائم منسٹر ہے یہ کیسا ہے اور اس کے خیالات کیا ہیں، نظریات کیا ہیں. اب طارق رحمان ایک پولیٹیکل فیملی، پولیٹیکل ڈائنیسٹی، باپ صدر رہا بنگلہ دیش کا، پھر اس فوجی بغاوت کا بھی حصہ رہا، پھر اس کے بعد والدہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر بنی، ایک بھائی دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گیا بہت پہلے. اور یہ جو طارق رحمان صاحب ہیں یہ 2008 میں ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے. یہ عمومی طور پر اپنی والدہ کی الیکشن کیمپین، ان کے حلقے مینج کرتے تھے، پارٹی کی میٹنگز کو چیئر کرتے تھے. اپنی فیملی کے ساتھ یہ چلے گئے برطانیہ میں انہوں نے تقریباً 17 سال جلا وطنی کاٹی. اور جب ان کی والدہ بیمار تھیں تو ان کی علالت سے، ان کی وفات سے چند دن پہلے یہ بنگلہ دیش واپس پلٹے اور پھر انہوں نے ریلیز کو لیڈ کیا اور ایک کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے. اب طارق رحمان بنگلہ دیش کو کیسے تبدیل کریں گے، بنگلہ دیش پاکستان کے لیے، بھارت کے لیے اسٹریٹجیکلی کتنا امپورٹنٹ ہے، جو اکانومی ہے بالخصوص جو گارمنٹس انڈسٹری ہے بنگلہ دیش کی، وہ دنیا کے لیے بڑی میٹر کرتی ہے، یورپی یونین کے لیے. اور سب سے بڑھ کر جو نوجوان ہے، جو جینزی انقلاب ہے، اس کا ووٹ اور ویمن ووٹ یہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے. ان کا اتحاد، ان کا الائنس اب یہ کیسے اس ایکسپیکٹیشن پر پورا اترتے ہیں، ایک انکلوسیو گورنمنٹ کیسے بنتی ہے، بنگلہ دیش فار آل ہوگا یا بنگلہ دیش فار اونلی BNP ہوگا، اپوزیشن کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ کیسا ہوگا، جو کوٹا سسٹم ہے، جو میرٹ کی پالیسی کی بات کی جا رہی ہے، جو گورننس کو بہتر بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اس پر یہ کیسے پورا اتریں گے. ایک بات ہے کہ انہوں نے جشن نہیں منایا، انہوں نے کہا کہ آپ دعائے تشکر کریں اور مستقبل کے اوپر فوکس کریں. تو اب دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے انتخابات ایک لبرل ماڈریٹ جماعت کے اقتدار میں آنے سے نیا بنگلہ دیش کیسا ہوگا. بہرحال لوگوں نے مذہبی جماعت کو ووٹ نہیں دیا اور وہاں پر بھی ہم نے وہی رجحان دیکھا ہے جو رجحان ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ مولوی کو اچھے کاموں کے لیے ضرور اس کے پیچھے چلتے ہیں، چاہے وہ کوئی قدرتی آفت ہو، کوئی سوسائٹی کے اندر کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیریٹی کا کام کرنا ہو، اس کے لیے جماعت اسلامی پر اندھا اعتقاد کرتے ہیں. لیکن جہاں ووٹ دینے کی باری آتی ہے وہاں وہ سپورٹ نہیں ملتی جو سپورٹ ملنی چاہیے. بہرحال یہ لوگوں کو فیصلہ ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.